बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने सवाल लिखा है, अगर इमाम रफ़अ यदैन करता है तो क्या जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे उनको रफ़अ यदैन करना होगा या वो इसी तरीक़े से नमाज़ अदा करेंगे जैसे वो करते हैं। ज़ईम सुबहान पटन। इमाम शाफ़ई या हम्बली होगा तो वो रफ़अ यदैन करेगा, वो आपके यहाँ तो होगा नहीं। लेकिन जब कभी आप ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे जो हम्बली हो या शाफ़ई हो तो आप नमाज बग़ैर रफ़अ यदैन के पढ़ेंगे। इमाम रफ़अ यदैन करेगा तो उसकी रफ़अ यदैन के साथ आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मेरा सवाल ये कि अगर किसी को टैटू हो और उसने तौबा किया हो तो उसकी नमाज वज़ू गुस्ल होता है और वो टैटू रिमूव करने का क्या हुक्म है? शेख मेहरान, टैटू बनाना ही गलत है, लेकिन अगर किसी ने अनजाने में गलती से बना लिया हो तो उसे तौबा भी कर ली हो तो उसकी तौबा के बाद उसकी नमाज तिलावत सब दुरुस्त है। अलबत्ता उसके वज़ू गुस्ल के बारे में बहरहाल एक मसला है, कोशिश करनी चाहिए उसको हटाने की। अगर वो किसी तरीक़े से हट जाए तो बेहतर है, और जब तक नहीं हटेगा तो तब तक इसी तरीके से नमाज गुस्ल वग़ैरह अदा करता रहेगा, वज़ू अदा करता रहेगा, गुस्ल अदा करता रहेगा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर उसके हटाने में पैसा भी लगता हो और तकलीफ़ भी होती हो, तकलीफ़ भी बर्दाश्त करे, पैसा भी खर्च करे, उसको हटा लेना चाहिए। अगर एतकाफ़ हुआ तो एक बंदे को एतकाफ़ एक दिन के बाद मालूम हुआ तो क्या वो एतकाफ़ कर सकता है और क्या वो कबूल होगा? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? एतकाफ़ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का है। आखिरी अशरे से मुराद है 20 रमज़ान मुबारक की मगरिब से पहले पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होना है। फिर अशरा 9 दिन का हो या 10 दिन का हो, लेकिन 20 रमज़ान मुबारक को गुरूब आफ्ताब से पहले एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद के अंदर दाखिल होना है। अगर वो 20 रमज़ान के बजाय 21 रमज़ान को एतकाफ़ में बैठ गया तो एतकाफ़ तो उसको हो जाएगा, लेकिन मसनून एतकाफ़ जो आखिरी अशरे का है वो वाला सवाब उसको नहीं मिलेगा। सवाब मिलेगा लेकिन मसनून एतकाफ़ का सवाब उसको नहीं मिलेगा। अगर बाल कुर्ली हों और उनको स्ट्रेट करना है फिर चारों तरफ सुन्नत के तरीक़े पर बाल रखना है, सही है या गलत? बुरहान बट गांदरबल। और दूसरा सवाल है कि रफ़अ यदैन करना सही है या गलत? बाल स्ट्रेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। घुंघराले बाल, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तो कुछ इसी तरह के। स्ट्रेट करना चाहेगा, स्ट्रेट करना भी उसके लिए इजाज़त होगी, लेकिन अगर घुंघराले बाल ही रखेगा वो भी उसके लिए बेहतर होगा। रफ़अ यदैन करना सही है गलत? रफ़अ यदैन करना शवाफ़े और हनाबिला के लिए सही है, हनाफ के लिए सही नहीं है। क्या बगल के बाल या ज़ेर नाफ काटने से गुस्ल करना ज़रूरी है? मतलब फ़र्ज़ वाजिब गुस्ल, और क्या रोज़े पर कोई असर पड़ता है? यासिर अहमद को करना कोई असर नहीं पड़ता है और गुस्ल करना भी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं, अलबत्ता बेहतर है। गंदगी को जब दूर किया हो तो गंदगी के बाद नहाना धोना ये बेहतर है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मौजूदा हालात को देखकर इस दुनिया में कामयाबी के लिए बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? इमरान बशीर, चाडोरा, बडगाम। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना, उलमा के पास बैठना और शरई और दीनी किताबें पढ़ना, बुरी सोहबत से अपने आप को बचाना। मेरा सवाल यह है कि जो शख्स जादू करता है या करवाता है क्या उसकी नमाज कबूल होती है? जुनेद रियाज, बांडीपोरा। जादू करना या करवाना ये बड़े गुनाहों में से गुनाह है। अलबत्ता है कि अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ना अलग सवाब का काम है और जादू करना ये अलग गुनाह का काम है। दोनों का सवाब या अज़ाब अलग अलग होगा। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई बंदा तो उसको समझाना चाहिए और उसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए।
میرے دو سوال ہیں حضرات، اگر دوران نماز زلزلہ آ جائے تو کیا نماز پوری کرنی چاہیے یا چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں چھت گرنے کا یا زمین یا جس مکان کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز گرنے کا، وہ جگہ مکان گرنے کا خطرہ ہے تو پھر نماز توڑ سکتے ہیں، اور اگر ہلکا پھلکا جھٹکا ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کھڑے رہ سکتے ہیں تو پھر نماز توڑنا ضروری نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اگر مجبوری ہو نماز توڑنے کی توڑ سکتے ہیں، اگر مجبوری نہ ہو تو نہیں توڑیں گے۔ دوسرا سوال، ہمارے یہاں کی رواج عام چلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد دوسرے دن وہ دلہا اور دلہن زیارت پر یعنی آستان پر جاتے ہیں، جبکہ عورت کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یونس علی کولگام جواب، خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیارت پر جانا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے نیک لوگ تو شادی شدہ کے بعد نیک کام کرتے ہیں، جیسے عمرہ کرنے کے لیے جاتے، اگر اللہ نے مال دیا ہے عمرہ کرنے کے لیے چلے جائے، لیکن اس طریقے سے زیارت پر جانا یا مزار پر جانا یا ایسی جگہ پر جانا جہاں شریعت نے منع کیا ہو، تو ایسی جگہ پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں مسلم نوجوانوں کا کردار عادل لون، کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہر کام تو نوجوانوں سے ہوتا ہے، نوجوانوں کی عبادت اللہ کی یہاں پسندیدہ عبادت، دنیا کے جس میدان میں نوجوان جاتا ہے وہ میدان سج جاتا ہے، تو دور حاضر میں مسلمانوں کو چاہیے علمی عملی میدان میں اپنی جوانی کو لگائیں، نیک جگہوں پر نیک لوگوں کے ساتھ دین کے ہر شعبے میں، خاص طور پر مسجد کی آباد کاری میں اپنی جوانی کو لگانا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگا سکتے ہو مسجد میں لگائیں، لیکن مسجد کی آباد کاری کے لیے، مسجد کی بربادی کے لیے نہیں۔ آباد کاری کا مطلب ہے مسجد میں بیٹھیں، تلاوت کرے، مسجد کا کوئی کام ہو وہ کرے، صفائی کرنی ہو، جھاڑو لگانا ہو، صفوں کو جھاڑنا ہو، یہ کام۔ بربادی کا مطلب ہے مسجد میں بیٹھ کر موبائل دیکھنا، مسجد میں بیٹھ کر گپیں لگانا، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرنا، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد کو آباد کرنا چاہیے اور علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، لیکن علماء کو تنگ کرنے کے لیے یا ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یا سیکھنے کے لیے یا خاموش بیٹھنے کے لیے۔ صاحب، میں کیسے اپنے والدین کو اپنے نکاح کے لیے مناؤں جبکہ مجھے نکاح کی اتنی ضرورت ہے کہ مجھے ہر وقت گناہ کا خطرہ لگتا رہتا ہے؟ میں نے اپنے والدین کو بتایا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا، اور ان کا جواب یوں ہے کہ کچھ بنو پہلے، جبکہ اللہ کا شکر ہے میں کماتا ہوں جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے جبکہ میری خواہشات مجھے گناہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں؟ شریعت نے ایسے آدمی کو جو کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، لیکن روزے رکھے گا علی الدوام، ہمیشگی کے ساتھ، جب تک خواہشات نہ ٹوٹے۔ 2 یا 3 روزے رکھ کر بندہ یہ کہے کہ میں نے تو روزے بھی رکھ لیے خواہشات تو ٹوٹی نہیں، تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھے کہ خواہشات ٹوٹ جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے مہر دینے کی تو اپنے والدین کو اپنے دوستوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے منا لینا چاہیے، اور جب بچے بالغ ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں، والدین کو خود ہی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کا انتظام کر لے تاکہ وہ گناہوں سے بچے اور وہ اپنی صاف ستھرا زندگی گزار سکیں۔ لیکن جب تک آپ کے والدین تیار نہیں ہوتے ہیں تب تک روزوں کا اہتمام کریں۔ کیا ٹوپی لگانا ضروری ہے؟ کیا نماز کے دوران ہی ٹوپی لگانا ضروری ہے یا ہر وقت ٹوپی لگانا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں قرآن سے وضاحت فرمائیں۔ فیاض احمد بٹ، ٹوپی لگانا مستقل سنت ہے اور ٹوپی کے ساتھ امامہ لگانا مستقل سنت ہے، صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ خارج نماز بھی ٹوپی لگانا سنت ہے، بلکہ ٹوپی کے ساتھ امامہ بھی لگانا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے فیتی ربن کاٹنا کیسا ہے؟
یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ مسجد ہو، دکان ہو، مکان ہو، کوئی بھی ہو، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ ہے دعا کرنا، اللہ سے عافیت مانگنا۔ تو دعا ہر خیر کے کام سے پہلے دعا کرنی چاہیے، تو یہاں دعا کرنی چاہیے۔ ربن کاٹنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ کاٹتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پر بہت سارے علماء کو لے جاتے ہیں ربن کاٹنے کے لیے، لیکن بہرحال جہاں پر ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، خاص طور پر مسجد کی بنیاد کے موقع پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عظمت میر جموں کا یہ سوال تھا۔ مفتی صاحب کیا سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، اور قرآن پاک میں کل کتنے سجدہ تلاوت ہے؟ ہاں، شارق رشید، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جب سجدہ تلاوت والی آیت آپ نے پڑھ لی تو یہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور ایک مجلس میں بیٹھ کر جتنی بار آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت ایک ہی بار واجب ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر کل 14 سجدے ہیں، اگر آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 14 کے 14 سجدے پڑھ لیے ہیں تو آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا ہے، لیکن اگر الگ الگ آیتیں الگ الگ مجلسوں کے اندر پڑھی ہے تو جتنی مجلسیں بدلی ہیں اتنے سجدے آپ کے اوپر لازم ہوں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کوئی سا بھی دھواں حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر ٹوٹتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ آج کوئی ایسی روڈ نہیں ہے جہاں پر دھواں نہیں ہوتا ہے، اس طرح تو پھر روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ مہربانی کر کے اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ یہ وہ دھواں نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دھواں وہ مراد ہے جو آپ جان بوجھ کر لیں گے، مثال کوئی دھنی، بیڑی سگریٹ، اس طرح کا دھواں۔ یہ جو باہر کا پولوشن والا دھواں ہے یہ والا نہیں، یہ بندہ جان بوجھ کر لیتا نہیں ہے، اور یہ عام طور پر حلق کے اندر جاتا بھی نہیں۔ اگر کوئی ایسا چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تقدیر کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ یہاں کچھ لبرلزم ہے جو کہتے ہیں جب سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے تو پھر جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے ان کو اللہ نے نہیں چاہا اس لیے وہ نہیں کر سکتے۔ شمون لودھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے آپ سے پوچھا ہمیں یہ بتائیے کہ بندہ مجبور محض ہے یا قادر مطلق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، انہیں ایک ٹانگ اٹھائی، کہا دو سے اٹھاؤ، کہا حضرت یہ نہیں ہو سکتا، کہا کیوں؟ کہا اٹھاؤں گا گر جاؤں گا، کہ بس بندے کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اپنے پاس رکھا ہے، تو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے لیکن اس کو اختیار دی ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کے بعد علماء ہیں، اللہ کا قرآن ہے، کتابیں ہیں، سنت ہے، ان کے ذریعے سے بندہ پڑھ لکھ کر سمجھ کر راہ راست پر آئے۔ یہ سب کچھ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا ہے تو اس پر سزا ہونا لازمی ہے۔ اور ایسے لوگ تقدیر کو صرف دین کے ساتھ جوڑتے، دنیا کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ان کو کہو جب تقدیر میں اللہ نے تمہارے لیے کھانا نہیں رکھا ہوگا تو پھر کیوں کھا رہے ہوگے؟ تو جب اللہ نے تمہارے لیے ایسے مقدر میں رکھا ہوگا ایسے بیٹھے رہو، ایسے جیو گے۔ اگر اللہ نے مقدر میں رکھا ہوگا بھوکے مرنا تو مرو گے ایسے ہی، پیاسا اللہ نے مقدر میں رکھا ہوگا ایسے پیاسے مرو گے، لیکن دنیا کے لیے نہیں، وہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے وہاں کوشش کرنا ضروری ہے ایسے دین کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ کچھ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کچھ بندے کو اختیار دیا ہے، جو اختیار دیا اس کو اپنانا چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہیں گے، اور سنت آپ کے قول، فعل اور عمل کو کہیں گے۔ کیا نماز میں رفع دین کرنا سنت ہے؟ شوافی کے یہاں سنت ہے، احناف کے یہاں سنت نہیں ہے۔ اگر احناف کے نزدیک رفع دین منسوخ ہو گیا تو عید اور وطر کی نماز میں کیوں کیا جا سکتا ہے؟ توصیف ملک جموں۔ رفع دین کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں۔ رفع دین کی تعریف جو منسوخ ہے
وہ یہ والا رفع دین نہیں ہے، وہ ہر نماز کے رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، تب ان تمام جگہوں پر رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ رہی بات وطر اور عیدین کی، یہ تو نمازیں ہی الگ ہیں۔ وطر کی نماز کو الگ، نماز کا نام ہی بدل دیا وطر کی نماز۔ عیدین کی نماز باقی تمام نمازوں سے الگ، جگہ اس کی الگ، دن اس کا الگ، وقت اس کا الگ، طریقہ اس کا الگ، یہ نماز ہی الگ ہے۔ ایسے وطر کی نماز آپ صرف عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کسی اور وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ باقی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے لیے ان اوقات میں رفع دین منسوخ ہو چکا ہے احناف کے یہاں، ان نمازوں کے لیے باقی، اور یہ نمازیں ہی الگ ہے، ایسے طریقے کے ساتھ مشروع ہیں، ان میں رفع دین کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا بینک سے لون لینا حرام ہے یا صرف انٹرسٹ حرام ہے، اور کمایا بھی حرام ہے یا صرف گناہ ہے؟ ادھار کا نام رکھا گیا ہے لون، تو اگر آپ کو ادھار بندہ دیتا ہے یا بینک دیتا ہے تو ادھار لینے میں حرج نہیں ہے، اور اس پر انٹرسٹ بندہ لے گا یا بینک لے گا، دونوں جگہ حرام ہوگا۔ تو اصل انٹرسٹ حرام ہے، سود حرام ہے، قرضہ لینا حرام نہیں ہے۔ قرضہ بینک سے لے لو، بندے سے لے لو، باپ سے لے لو، بھائی سے لے لو، کسی سے بھی لے لو، اور سود جو بھی آپ سے لے گا، چاہے بھائی ہی کیوں نہ لے، باپ ہی کیوں نہ لے، دوست ہی کیوں نہ لے، سود جو بھی لے گا وہ حرام ہوگا، اور سود کا کاروبار کرنا بھی گناہ ہے، اور سود کی معاونت کرنا بھی گناہ ہے۔ علی بھائی بھلیسا سے پوچھ رہی ہیں، میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں، اس کا طریقہ بتائیں، میری عمر 50 سال ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اللہ جس عمر میں توفیق دے دیں گے اس عمر میں، اور شوق اور ذوق ہو تو بندہ حفظ کر سکتا ہے۔ طریقہ کار مدارس کے اندر حفظ کرنے کا طریقہ اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن مدرسوں سے باہر چونکہ وہاں ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے لیے وہ طریقہ کار وہاں متعین کیا گیا ہے، لیکن حفظ کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ مخصوص طریقہ مطلب یہ کہ ایسے ہی حفظ کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ طریقہ ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لے، جب ناظرہ مکمل پڑھ لیا ہے، ناظرہ اس کو پورا قرآن پڑھنا آتا ہے تو الحمدللہ اب حفظ شروع کریں گے۔ تو حفظ شروع کرنے کے لیے مثال کے طور پر الف لام میم سے شروع کیا، تو آج کے دن کے لیے مثال جمعرات کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ مجھے آج 5 آیتیں یاد کرنی ہے، تو 5 آیتوں کو پہلے 3 4 5 مرتبہ پڑھ لیں، پھر ایک آیت کو 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، پھر اس کو زبانی یاد کر لے، ایک نظر یہاں ایک اٹھا کر، ایک نظر یہاں ایک اٹھا کر، پھر جب ایک آیت یاد ہوگی پھر اگلی آیت کا آدھا یا پورا، پھر دونوں آیتوں کو ملا کر، پھر 3 آیتوں کو ملا کر، اس طریقے سے آدھی آیت یا پوری آیت پہلے یہ یاد کرنی ہے، پھر جب 3 4 آیتیں یاد ہو جائیں گی پھر سب کو یاد کر لینا ہے، اور تھوڑے سے شروع کرنا ہے۔ روزانہ جب ابتدا کرنی ہے، عمر 50 سال ہے تو 3 آیتوں یا 5 آیتوں سے روزانہ کا معمول 3 آیتیں یا 5 آیتیں، اور اگر بڑی آیت ہو تو ایک ہی آیت، اور اگر زیادہ بڑی آیت ہو تو آدھی آیت یاد کر لے۔ تو روزانہ کے معمول کے میں 3 سے 5 آیتوں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے چلتے چلتے یہ آیتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور وقت اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، اور یا پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، لیکن بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، فجر سے پہلے اور یا پھر فجر کے بعد، یعنی یکسوئی والا وقت، جب ذہن بالکل خالی ہو، ایسے وقت میں یاد کرنا چاہیے، ایسے وقت میں یاد بھی ہو جاتا ہے، اور صبح کے وقت میں برکت بھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں صبح کے وقت میں یاد کیا جائے۔ باقی جب آپ حفظ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو طریقہ کار خود بخود معلوم ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ یہ والا طریقہ ہی کارگر ہوگا، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال یہ کہ 3 مرتبہ خالی ناظرہ پڑھنے سے کچھ یاد ہو جائے گا، یا خالی ان 3 یا 5 آیتوں کو آپ 5 10 مرتبہ دیکھ کر پڑھیں گے، یاد ہو جائے گا۔
لیکن ویسے عام طور پر جو بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں تو وہ یہی آدھی آیت یا پوری آیت پہلے رٹائی جاتی ہے، 3-4 مرتبہ پڑھائی جاتی ہے، پھر وہ یاد ہو جاتی ہے۔ باقی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ہم بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو حفظ کرنا آپ کے لیے آسان فرمائے اور آپ کی شوق اور ذوق کو قائم اور دائم رکھے۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔